आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ बातें होती हैं जो इंसान सुन के उस पे ईमान ले आता है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सारी ज़िंदगी धक्के खाने के बाद आपको समझ आती हैं कि वो बात ठीक थी जो मुझे जवानी में पता चली थी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, और कुछ कर सकता हूँ तो महदूद कर सकता हूँ, लेकिन वो बात सच थी। अभी हम बचपन में एक हदीस सुना करते थे, मतलब किसी किताब किसी रेफरेंस से नहीं पढ़ी, सुना करते थे। देवबंद आलम दीन भी यही कहा करते थे, और सुन्नी आलम दीन, बरेलवी आलम दीन भी यही कहा करते थे कि 14वीं सदी के उलमा का अंजाम 14वीं सदी के उलमा का अंजाम उलमाए सू की तरह होगा। उलमाए सू आप समझते हैं। वक्त गुजरता रहा, लेकिन इस बात पे हमने ध्यान नहीं दिया कि हमने ना क्या आलम दीन बनना है, ना कुछ और बनना है। तो उलमाए दीन जाने, उनका काम जाने, और वो जाने। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल मतलब अमली ज़िंदगी में आए, और मैंने पेशा भी वो अख्तियार किया सहाफ़त का, जिसमें जगह जगह पे मतलब जमात इस्लामी के उलमाए दीन, लंबी लंबी दाढ़ियाँ, और इनके ये ज़हन में रखें, जमात इस्लामी का ज़िक्र करते हुए काजी हुसैन अहमद साहब को मैं नहीं भूल सकता। काजी हुसैन अहमद साहब बहुत खुश इखलाक और खुश कह लें, बड़े मज़ाहिया होते थे वो, और वो बहुत अच्छी बातें करते थे। उनकी एक बात मुझे सारी ज़िंदगी नहीं भूलती। जब उनसे ज़िक्र किया गया कि जी फ़लाँ बंदे ने, फ़लाँ सियासतदान को गाली दे दी, और वो तिलमिला रहा है कि इसने गाली दे दी है मुझे, तो उन्होंने कहा कि वो पश्तो स्टाइल में बोलते थे। वो कहता है यार हमारी ज़बान ही ऐसी है, हम ना चाहते हुए मैं गाली निकाल देता हूँ बाज़ औक़ात, तो उसको गाली से दरगुजर करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जितने उलमाए दीन हमने देखे, उनमें दो तीन कॉमन शख्सियतें देखी। एक तो ये कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो इनमें से अक्सरियत मतलब 99% गालिब अक्सरियत 99% पाकिस्तान बनाने के ही सिरे से ख़िलाफ़ थे। और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान में कोई अजाब ऐसा नहीं है जो ये लाने का बायस ना बने हो। कौन सा अजाब? मसलन इन्होंने सबसे पहले 1973 के आइन में ये चीज़ शामिल करवाई, और ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे शामिल करवाई। गन पॉइंट से मतलब मुराद आप समझ लें कि जी ज़बरदस्ती शामिल करवाई कि कादियानी यानी अहमदी मिर्ज़ई ये काफिर है, इनको अपने कौमी दायरे से कर ही अलग दें। कादियानियों को तो ये बात रास आ गई, वो आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ ने इंसानी हकूक़ वाले उनको हाथों हाथ लिया। मतलब जिसकी वो पासपोर्ट पे देखते थे ना कि ये कादियानी है, उसको देखे बगैर, पासपोर्ट देखे बगैर उसको वीज़ा लगा देते थे। और दूसरे नंबर पर अब मैं क्या बात करूं, लवातत जनी में इन्होंने नाम पैदा किया। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये अभी ज़लई सदर था, इसका क्या नाम है, JUI का। अब मैंने जमीयत उलमाए इस्लाम कहना इसलिए छोड़ दिया है कि ये इस्लाम के काबिल ही नहीं है, जिसके सरबराह फजल रहमान साहब हैं। और एक बात यह भी जहन में रखें कि इनको मौलवी, मैं फजल रहमान को मौलाना भी नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? कि इनके पास डिग्री कोई नहीं है। इनके पास जो डिग्री है वो मशकूक डिग्री है, वो इन्होंने किसी से पैसे दे के बनवाई हुई है।
پیسے دے کے یا دعائیں دے کے بنوائی ہوئی ہے. بنوائی ڈگری انہوں نے ناجائز طریقے سے ہوئی ہے. ان کے پاس کوئی امتحان کا اصل ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی امتحان بھی دیا ہو. ان کے والد گرامی کا ارشاد میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ان کے والد گرامی نے پاکستان ٹوٹنے پہ یہ فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ نہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل تھے، نہ پاکستان توڑنے کے گناہ میں شامل ہیں. یعنی پاکستان بنانا بھی اتنا بڑا ہی گناہ تھا جتنا بڑا گناہ پاکستان ٹوٹنا تھا. بہرحال اس پہ بھی ہمارا دل خون کے آنسو رویا، لیکن ہم چپ کر گئے. اس کے بعد وہ بہت زیادہ مشہور تھے مولانا وسکی کے نام سے، کیونکہ وہ بھٹو کے ساتھ مذاکرات کے لیے جاتے تھے اور بھٹو نے آرڈر دیا ہوا تھا کہ ان کی اس کوک میں نا وسکی ڈال دیا کرو. وہ وسکی ڈال دیتے تھے، یہ نوش جاں فرماتے تھے اور وہاں سے جھوم جھوم کے نکلتے تھے اور بہت مزے میں ہوتے تھے. ایک دن کہیں وہ سیکٹری جس کے ذمہ تھا کہ اس کی کوک میں وسکی ڈالنی ہے، وہ وسکی ڈالنے بھول گیا. یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے، اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس نے وسکی نہیں ڈالی اور انہوں نے اٹھتے ہوئے باقاعدہ شکایت کی بھٹو صاحب سے کہ آج آپ کی کوک کا مزہ نہیں آیا. تو ان کا کردار اصل میں یہ ہے. آج کل ان کے جو صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، یہ لمبے لمبے جبے پہن لینا اور سر پہ پگڑی رکھ لینا اور یہ مذہب کی علامت نہیں ہے، اسلام کی علامت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر اسلام ہے یا نہیں ہے. وہ ان کے دل سے کے قریب سے بھی نہیں گزرا. انہوں نے یہ ذہن میں رکھیں کہ 9 مئی سے 12 مئی کے درمیان جو واقعات ہوئے ہیں اس پہ بہت بڑے لیول پہ انکوائری بھی ہو رہی ہے اور ہمارے بہت بڑے بڑے ساتھی جن کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے، میں چوتھی ویڈیو ہے، ہاتھ جوڑ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری کچھ 4 یا 5 دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، اس ویڈیو کو آپ خدا را 23 منٹ کی وہ ویڈیو ہے، 23 منٹس کی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیں. ایک دفعہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو میرے بارے میں جاننے کا موقع مل جائے گا. اور جاننے کا موقع ملنے کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ میری بات بہت دھیان سے سنیں گے. لیکن وہ بھی میری قسمت میں شاید نہیں ہے. انہوں نے جناب فضل الرحمان صاحب نے عین اس وقت جب دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، 3 یا 3 سے زائد بندوں کا اجتماع جو ہے وہ غیر قانونی ہے، اس وقت ادھر ہزاروں کا مجمع اکٹھا کر کے سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھ گئے کہ ہم نے آج 2 لاشیں گرانی ہیں یہاں پر. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. لاش ایک جو ہے نا ساری زندگی کے لیے ایک لاش مان کی نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے 2 لاشیں گرانی ہیں ادھر، تب ہم نے جانا ہے، یعنی سپریم کورٹ کے ججز کی. بہرحال اس کو بھی ٹال دیا ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب نے. انہوں نے اس موقع کو بھی ٹال دیا. انہوں نے ڈیٹ ہی 7 دن آگے کی دے دی، پھر دیکھیں گے کہ پھر لاشیں گراتے ہیں یا نہیں گراتے. لیکن دوسری طرف تحریک انصاف پہ اس طرح سے چڑھے ہوئے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہاتھ دھو کے چڑھ جانا بندے کے اوپر، یا کھا پی کے سب کچھ کھا پی کے چڑھ جانا. یہ بہت بڑی زیادتی ہے، آپ اس طرح نہ کریں. یا تو میری وہ ویڈیو دیکھ لیں نا، ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے واقعی یہی کرنا ہے تو کریں، بے شک کریں. لیکن مجھے کچھ میسج تو دیں نا. میں آج نمبر لکھ دوں گا، اس وقت میں بھول گیا تھا. آج نمبر میں اپنے تھم میل پہ لکھ دوں گا آج نمبر. اس نمبر پہ مجھے بتا دیں کہ میں نے ویڈیو دیکھ لی ہے اور اس کے باوجود میرا موقف وہی ہے، میں نے وہی کرنا ہے.
تو ہم کون ہوتے ہیں آپ کو روکنے والے؟ ہم روک سکتے ہی نہیں تو آپ کو کیا روکیں گے؟ آپ کریں، آپ میری لاش بھی گرائیں، آپ ہر ایک کی لاشیں گرائیں۔ عمران ریاض خان 5 دن سے لاپتہ ہے، 5 دن سے لاپتہ ہے، اس کا تو آپ جواب دینا نہیں پسند فرما رہے، اس پہ تو آپ کورٹ میں جانا نہیں پسند فرما رہے، تو میں کس بات کی مولی ہوں؟ مجھے بھی آپ گرا دیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر مجھے گولی مارے نا تو میرے سینے میں ماریے گا، کیونکہ بیک پہ گولی کھانا، میں نے والدہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ بیک پہ گولی نہیں کھاؤں گا، سینے پہ گولی کھاؤں گا۔ اور اس کے بعد کوئی بھی عمل ہو، انصاف کو اپنے 10ویں 12ویں 14ویں 8ویں 18ویں 20ویں 26ویں ترجیح پہ کہیں نہ کہیں رکھ لیا کریں۔ آپ ہر بات پہ اپنے مفاد کو اپنے سامنے مت رکھا کریں۔ آپ کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب آپ حفظ قرآن کر رہے تھے، آپ کے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آپ کی بیک سائڈ پہ تو میں رہتا تھا، ڈیری حسن آباد کی بیک سائڈ پہ تو میں رہتا تھا، اور کرائے کے مکان میں رہتا تھا، لیکن بیک سائڈ پہ آپ کو رہتا تھا، اور آپ کو حفظ قرآن کرتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے، مدرسے میں پڑھتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ تو آپ اس طرح سے نہ کریں۔ ایک فرق آپ اپنا مینٹین کر لینا، ویڈیو نہ دیکھیں، آپ ایک فرق مینٹین کر لینا کہ آیا آپ پاکستان کے آرمی چیف ہیں یا آپ ان لٹیروں اور ان غاصبوں کے آرمی چیف ہیں۔ آپ اگر پاکستان کے آرمی چیف بن جائیں تو آپ کبھی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ لٹیروں کے آرمی چیف بن جائیں تو پھر آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے، آپ جو مرضی کریں۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ رکھے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔